अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाजिर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो पीटीआई वालों के लिए खुशखबरी है कि पेशावर हाई कोर्ट ने पिटीशन जो पीटीआई के गौहर खान ने दाखिल की थी उस पर फैसला हो गया है और पीटीआई को बल्ला वापस मिल गया है। इलेक्शन कमीशन ने इसका जो फैसला था 22 दिसंबर का, उसे पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। ये बड़ी खबर है जो मैंने कहा सबसे पहले आप तक पहुंचाएं। और इस खबर के पीछे ये तो अंदाज़ा पहले ही था कि पेशावर हाई कोर्ट के ये भागेंगे। हालांकि इलेक्शन कमीशन की जुरिडिक्शन या इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी या सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये पीटीआई चली गई पेशावर, जो इनका घर है। वहाँ पर पीटीआई के जो है अलायंस में है ये पेशावर हाई कोर्ट के जजेस, और ये भी यूँ समझे पीटीआई की बी टीम है। हमेशा इन्होंने दौड़ दौड़ के फैसले किए, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट भाग भाग के फैसले करती थी। अभी भी वहाँ एक दो जजेस ऐसे हैं, लेकिन बहुत सारे जजेस को बात समझ आ गई है। लेकिन अभी पेशावर हाई कोर्ट में भी वो इमरान डूज और इमरान प्रोजेक्ट के जजेस मौजूद हैं, जो फौरी तौर पे फैसले करने पर इमरान खान को सहूलत देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। और वहाँ से आज फिर एक बार सहूलत कारी की गई है। तो ये तो खबर पहले से अंदाज़ा था कि यही होगा। अब क्या डिसीजन होगा आगे जाकर, अभी केस चलेगा, क्योंकि 13 जनवरी इंतखाबी निशान अलाट होने की तारीख है। तो उससे पहले पहले ये केस निपटा दिया जाएगा। उसके अलावा एक खबर है जनरल बाजवा के हवाले से कि जनरल बाजवा जो 8-8 घंटे बोलता था, कॉन्फ्रेंसों के खिताब करता था, लोग सुनने वाले थक जाते थे, ये बोलते हुए नहीं थकता था। तो जब ये घर में बैठ गया है तो इसको वही परेशानी है कि बात किससे करे, किसको वो खिताब करे। तो 2 मरतबा ये सहाफ़ियों को, जावेद चौधरी और एक दूसरे चौधरी जो एंकर को है उसको ये बयान दे चुके हैं। अपना एक स्टेटमेंट और इंटरव्यू 3-3 किस्तों में शाया हुआ। लेकिन फिर इन्होंने एक एंकर को बुलाया अपने घर मुलाकात के लिए, और उस एंकर को रोक दिया गया गेट पर बाहर सिक्योरिटी वालों ने कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जनरल बाजवा की दावत पे आया हूँ, उनसे मिलने आया हूँ और मैं उनका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। तो सिक्योरिटी वालों ने कहा कि इसका आपको अलाउ नहीं है। लेकिन उस एंकर ने फौरी तौर पर जनरल बाजवा को कॉल कर दी, और फिर जनरल बाजवा खुद ही खरामा खरामा बाहर निकल के चले आए और आकर उस एंकर को अपने हाथ में हाथ डालकर अपने साथ अपने घर ले गए। लेकिन अभी वो घर बैठे ही होंगे, एंकर ने के लिए चाय बनने गई या क्या चाय या पानी, लेकिन पानी भी शायद टेबल पे नहीं आया। तो भाई लोग पहुंच गए और उन्होंने एंकर को कहा कि बस मुलाकात अब ख़त्म हो गई, अब आप बाहर निकलें, चलें हमारे साथ। वो उसको साथ ले गए। तो यूँ देखा जाए कि जनरल बाजवा को किसी भी से भी बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। यही सूरत हाल जनरल फैज़ हमीद के साथ है। जब इतनी सख्ती वो अपने लोगों पर किए बैठे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान के लिए क्या आसानियाँ होंगी। मुमकिन ही नहीं है कि उसको खुली छूट दी जाए ताकि वो एक बार फिर 9 मई जैसे वाक़यात करे। रात भी एक यूथिया दोस्त मेरा कनाडा से उलझा हुआ था मेरे साथ व्हाट्सएप पे। वो भी यही बात कर रहा था, बस इलेक्शन आने दो, इलेक्शन के बाद देखना कौन किससे माफ़िया माँगता है, कौन क्या होता है। तो मैंने कहा यार तुम लोग किस दुनिया में रहते हो? तुम साबिर शाकिर और ये जो है 2-4 बूढ़े जो भागे हुए हैं यहाँ से शहबाई शहबाई, उनके झूठे व्लॉग और रोज़-रोज़ का झूठ सुनकर आप लोगों के दिमाग में ये ज़हर भर गया है कि आप समझते हैं कि इमरान खान कोई बड़ी तोप चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान को बाँध कर एक जो है कोने में बिठा दिया गया है। और जो जिस तरह राणा सनाला ने कहा था कि मैं इसे किले बांदर करूँगा, तो ये किले बांदर हो गया है। तो ये शख्स तो उसके लिए अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ओवरसीज़ जो हमारे यूथिए भाई हैं, वो हवाओं में उड़ रहे हैं। उनको क्योंकि वहाँ के फेक यूट्यूबर्स सारा दिन झूठ बेचते हैं डॉलरों के लिए, फ़ौज पर कीचड़ उछालते हैं, पाकिस्तान पर कीचड़ उछालते हैं, और इमरान को ऐसे बना के पेश करें कि बस जैसे जनरल आसिम बाजवा बेचैन है कि बस किसी तरह इमरान खान राज़ी हो जाए तो मैं उससे माफ़ी मांगूं। तो ये सारी फेक न्यूज़ और फेक चीज़ें जो चलाई जा रही है सोशल मीडिया पर। दूसरी तरफ 2 दिन फेक चीज़ें चलाई गई कि बड़ा जुल्म हो रहा है, पीटीआई के अरकान को फार्म नहीं भरने दिया जा रहा। 2-4 अपनी ही वीडियो बनाकर अपलोड की गई, जिस तरह चौधरी फौजलाई की माँ की वीडियो दिखाई गई, वो भी एक प्लांटेड वीडियो थी। वो किस तरह गई और वो एक बंदा उनसे कागज़ छीन कर
پھر وہیں کھڑا ہو گیا ہے سائڈ میں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ساری ایک ڈرامے بازی تھی. اور اگر فارم ہی پرہیز رائے کی بیوی کو بھرنا تھا تو اس کو جانے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کے اتنے وکلا جو بیٹھے ہیں وہ جا کر فارم لے آتے اور وہ بھر کے جمع کرتے. اس میں کیا کباہت تھی کہ یہ عورتیں خوار ہونے کچہری چلی گئی. تو اس قسم کی بہت سی ڈرامے بازیاں کی گئی. لیکن کل جب الیکشن کمیشن سے رزلٹ نکلا تو سب حیران ہو گئے کہ تمام حلقوں میں پی ٹی آئی نے فارم بھرے، اور سب سے زیادہ جو فارم بھرے گئے ہیں وہ پی ٹی آئی نے بھرے ہیں، تقریباً 2600. یعنی پی ایم ایل نون سے بھی زیادہ، جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ سپا لاڈلا ہے، لیکن فارم پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ بھرے. اس کا مطلب ہے ان کو کہیں بھی نہیں روکا گیا. ساری ٹوپی ڈرامہ انہوں نے کیا. ہاں، کچھ لوگوں کو روکا گیا جو اشتہاری تھے، جو چھپے ہوئے تھے، وہ جو سامنے آئے تو پھر ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، اور کچھ بھاگ گئے، کچھ پکڑے گئے. ابھی وہ بہت سارے پکڑے جائیں گے. تو نامینیشن کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا. دوسرا چھان بین کل سے شروع ہوئے، آج بھی جاری ہے. اور حماد اظہر نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ الحمدللہ میرا فارم کلیئر ہو گیا ہے. حالانکہ یہ صرف جو ہے چھان بین ہو رہی ہے کاغذوں کے، کہ ان میں سرٹیفکیٹ وغیرہ جو لگائے جاتے ہیں، این آئی سی موجود ہے، بجلی کا بل کلیئر ہے، بینک کا نو ڈیو سرٹیفکیٹ ہے، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. ریٹرنز وغیرہ جمع ہیں 3 سال کے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ابھی تو اس پر اعتراضات شروع ہوں گے، پھر ان میں بہت سارے فارم اڑ جائیں گے، کیونکہ 65 اراکین تو ان کے صرف جو ہے اشتہاری ہیں. اس کے علاوہ دوسرے تو تقریباً آدھے سے زیادہ ان کے کینڈیڈیٹ بھاگ جائیں گے. اس کے بعد جو بچیں گے، ہر حلقے میں ان کے تقریباً 5 کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے موجود ہیں. تو آپ سمجھیں، اگر پی ٹی آئی یا گور خان یا انہوں نے کسی ایک کو منتخب کیا، ایک کو ٹکٹ دیا، تو باقی جو 4 کھڑے ہیں تو آپ کی کیا مرضی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے حق میں بیٹھ جائیں گے؟ ہرگز نہیں. وہ بھی کھڑے رہیں گے اور اپنے اپنے جو ان کا حلقہ ہوگا، علاقہ ہوگا، وہاں لوگوں کو وہ گمراہ کریں گے کہ بھائی ہم پی ٹی آئی کے اصلی حقدار ہیں، ہم ہی پی ٹی آئی والے ہیں، ہمیں ووٹ دو. اس طرح پی ٹی آئی کا ووٹ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوگا. اور ابھی تک کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا، ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن نہ مانے یا اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کرے، کیونکہ الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ دونوں آئینی ادارے ہیں اور دونوں کا اسٹیٹس برابر ہے. الیکشن کمیشن کا اسٹیٹس بھی ہائی کورٹ کے برابر ہے، اس لیے ہائی کورٹ کسی بھی قسم میں، پشاور ہائی کورٹ ہو یا کوئی بھی ہو، الیکشن کمیشن کو آئین کے حوالے سے کوئی حکم نہیں دے سکتی. یہ ایک ڈیسیجن ہے. اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پشاور ہائی کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے، کون سی لائن لیتی ہے. اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں یہ بات جائے گی اور یقیناً جائے گی. اگر پی ٹی آئی نہیں لے گئی تو الیکشن کمیشن یا گورنمنٹ لے جائے گی. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے بلے کا کیا حال ہوتا ہے اور پی ٹی آئی کا کیا حال ہوتا ہے. کیونکہ اگر الیکشن کو مانتے ہیں تو پھر گور خان چیئرمین ہوں گے، وہی پارٹی ٹکٹ جاری کریں گے. اگر یہ گور خان الیکشن رد ہی ہوتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کو پارٹی ٹکٹ کون جاری کرے گا؟ ان کا پہلے ہی خواتین کی نشستوں کا نقصان ہو چکا ہے، اقلیتوں کی نشستوں کا نقصان پی ٹی آئی کر چکی ہے. اس کے بعد آگے کیا ان کے ساتھ ہوگا وہ دیکھا جائے گا. اب آتے ہیں کل کی جو میں نے خبر دی تھی اور کچھ دوسرے صحافی دوستوں نے بھی ولاگ میں دی کہ عمران خان کا ماموں فوت ہو گیا ہے، تو اس کی رہائی کے امکانات ہیں پیرول پر. لیکن نہ عمران خان نے کوئی درخواست دی، نہ اس کی بہنوں نے کوئی درخواست دی رہائی کے لیے منسٹری آف انٹیریئر کو، سوائے سوشل میڈیا پہ شور مچانے کہ عمران خان کا ماموں فوت ہو گیا ہے، عمران خان کو نہیں چھوڑ رہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا یہ ہو رہا ہے. انہوں نے ایک اپلیکیشن تک نہیں دی کہ عمران خان وہاں جائے، کیونکہ عمران خان تو کسی کے جنازے میں جاتا ہی نہیں. اور دوسری طرف یہ بھی دیکھا گیا کہ کل لاہور سے لوگوں نے بتایا کہ زمان پارک میں جب جنازے کے تو کیا اب علیمہ باجی اور دوسرے ان کے گھر والے بھی وہاں نہیں گئے. یعنی عمران خان کی پوری فیملی، عمران خان تو جیل میں، جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی اس کے ماموں کے جنازے میں نہیں گئے، کیونکہ ان کے ماموں نے ان کو آگ کیا ہوا تھا اور کہا تھا کہ عمران خان اور ان کی بہنیں کو اگر میں مر جاؤں تو میرا منہ بھی نہ دکھانا. تو ان کے یہ گھریلو اختلافات ہیں، اس کی وجہ سے وہ جو ہے عمران خان یا کسی اور کو سامنے نہیں لائے. اور علیمہ باجی نے بھی اس بات سے موقع سے فائدہ بھی نہیں اٹھایا کہ کوئی عمران خان کو باہر نکالا جائے. نہیں کوئی موومنٹ چلائی گئی، نہ کوئی اپلیکیشن جمع کرائی گئی، سوائے سوشل میڈیا کی جو ٹرولنگ بریگیڈ ہے اس نے ہی وہاں شور مچانا شروع کر دیا. تو اس شور کا فائدہ انہوں نے اٹھایا. 2 دن جو انہوں نے شور مچایا کہ بڑا ظلم ہو گیا، ہمارے لوگوں سے فارم چھین رہے ہیں، ہمارے ایم این اے ایم پی اوز کو مار رہے ہیں. جعلی تصاویر، ایک ایم این اے کو تو سر پھاڑنے کی تصویر دکھائی گئی، جس کے بعد اس کی بیوی میدان میں آ گئی. اس نے ٹویٹر پا کے کہا کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا مہینہ پہلے، وہ یہ اسی کی تصویر ہے اور یہ
کسی قسم کا تشدد نہیں ہوا، میرا شوہر گھر پہ خیریت سے ہے۔ تو اس قسم کی جو ہے لغو بیانات اور دباؤ ڈال کر انہوں نے انتظامیہ کو پس پش کر دیا اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن یہ تو پہلا مرحلہ ہے، اب دوسرا مرحلہ اور تیسرا مرحلہ جو ہوگا یہ کٹھن ہوگا، اس میں بہت سے پی ٹی آئی کے امیدوار اڑ جائیں گے۔ دوسری طرف بلاول بھٹو کے لاہور سے جو فارم جمع کرائے نامینیشن، اس پر اعتراضات آ گئے ہیں۔ ایک امریکہ میں بیٹھا ہوا پٹواری، اس نے اعتراض ڈال دیا ہے کہ بلاول بھٹو تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں جس کا انتخابی نشان تلوار ہے، تو وہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے نشان پر یعنی تیر کے نشان پر کیسے انتخاب لڑ رہے ہیں، اس کا فارم رد کیا جائے۔ یہ ایک جو ہے دور کی کوڑی لائیں، اور انہوں نے الیکشن کا حوالہ بھی دیا ہے، 200 اور سم تھنگ ہے اس کا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ اگر دو پارٹیوں کا الائنس ہوتا ہے تو کسی ایک انتخابی نشان پر انتخاب لڑتے ہیں، جس طرح پہلے بے نظیر کے دور میں پی ڈی اے بے نظیر نے بنایا تھا، پیپلز ڈیموکریٹک الائنس، جس میں اصغر خان کی پارٹی تحریک استقلال بھی شامل تھی، اور اصغر خان لاہور سے ہی میاں نواز شریف کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، آپ کو اگر یاد ہو 90 کی انتخابات میں، 90 کی دہائی میں، تو پھر اسی وقت بھی وہ بھی تیر کے نشان پر ہی کھڑا ہوا تھا۔ تو اس طرح کوئی نہیں ہو سکتا، دو پارٹیوں کا الائنس بھی ہو سکتا ہے، اس میں یہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جس طرح ایم اے میں بنا تھا جس میں جماعت اسلامی جے یو آئی فے، تو جے یو آئی فے کے انتخابی نشان کتاب پر ہی الیکشن لڑا گیا تھا مشرف کے دور میں، تو ایسا ممکن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اعتراضات ہوتے رہتے ہیں۔ آج نواز شریف کا فارم بھی کلیئر ہو گیا، دوسرے فارم بھی آج وہاں سے نکل گئے ہیں، بہت سارے لوگوں کے فارمز، کسی کا بھی فارم تاحال ابھی تک رد نہیں ہوا، نہ سندھ میں، نہ پنجاب میں، نہ کے پی میں۔ اور آئی پی پی کی طرف، آئی پی پی جو جتنا بڑا اس کا شور تھا اتنا ہی یہ پھٹا پنچر نکلا، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف 18 قومی اسمبلی نشستوں پہ اس کو امیدوار ملے ہیں، اور 40 حلقے جو ہے صوبائی اسمبلی کے، وہاں پر یہ امیدوار کھڑے کر رہے ہیں۔ تو آئی پی پی کے جو ٹائر سے ہوائی نکل گئی، یہ جو جتنا انہوں نے خرچہ کیا، جتنا ان میڈیا کو ان کو کوریج دیا، اس کے حساب سے آئی پی پی 0/0 رہی۔ اور یہی صورتحال کے پی میں پرویز خٹک کی پارٹی تحریک انصاف پارلیمنٹرین کی ہے، اس کا حال بھی برا ہے۔ یہ دونوں پارٹیاں بہت بری طرح پٹ جائیں گی۔ اگر پنجاب میں پی ایم ایل نون نے تھوڑی بہت ان کی سپورٹ نہیں کی تو جہانگیر ترین اور اس کی ساتھیوں کا جیتنا ناممکن ہے، یہ کسی صورت میں بھی نہیں جیت سکتے۔ اس طرح پیپلز پارٹی اپنی مہم چلا رہی ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ جو پاکستان بھر میں انتخابی مہم دیکھنے میں آئی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی دیکھنے میں آئی ہے، وہ خواہ سندھ میں ہو، پنجاب میں یا کے پی میں، جہاں بھی نامزدگی کے فارم جمع کرنے گئے ہیں، ایک بڑے جلوسوں کے ساتھ اور بڑے ڈھول ڈھماکے کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں، کسی دوسری جماعت کے نہیں ہوئے۔ نواز شریف لاہور میں ہوتے ہوئے بھی خود پیپر جمع کرانے نہیں گئے، کیونکہ ان لوگوں کو پھر وہی ڈر ہے کہ جس طرح لوگ شہباز شریف کے پیچھے پڑ گئے تھے اور انہیں گالیاں وغیرہ دیا، انڈے وغیرہ پھینکے، تو ایسا نہ ہو کہ پھر وہی واردات دوبارہ ہو جائے لاہور میں۔ تو یہ ابھی تک بیٹھے ہیں گھروں میں، آج بھی ان کی میٹنگ چل رہی ہے، آج بھی پشاور کے پی سے جو ہے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں آج پہلی بار حمزہ شہباز نے بھی کھل کر بولا ہے اور انہوں نے پارٹی پر سخت تنقید کی ہے۔ حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ جب ورکروں کو ہم لفٹ نہیں کرائیں گے تو پھر کل ہمارے پیچھے کون آئے گا؟ ورکروں کو کیوں نہیں جو سپورٹ کیا جا رہا، انہیں پارٹی ٹکٹ دیا جا رہا، کیونکہ خواتین کی نشستوں میں جو کچھ عورتیں تھیں جو جن کی قربانیاں ہیں ان کو پھر چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہی بڑے گھرانوں کی عورتیں جو ان کے کلوز جو ہے سرکل میں ہیں ان کو ہی ٹکٹ دیا گیا ہے۔ لیکن عام خواتین جو ہیں، جو پارٹی کی اساتذہ ہیں، جو دھوپ چھاؤں میں سڑکوں پر دھکے کھانے والی، ان غریبوں کو پھر بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا، نہ پیپلز پارٹی کی طرف سے، نہ پی ایم ایل نون کی طرف سے، اور پی ٹی آئی کی تو کوئی ٹکٹ ہی نہیں جاری ہوئے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ عام کارکنوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، یہاں بڑے لوگوں کو، جن کے گاڑیوں والے لوگ ہیں، سیٹھوں کی بیٹیاں بہو ہیں، ان کو ٹکٹیں مل گئیں، لیکن غریب کارکن جو دھوپ میں سارا دن انتظار میں کھڑے رہتے ہیں کہ کب ہمارا لیڈر آتا ہے، کب ہماری لیڈر آتی ہے، اس کے لیے کھڑے رہتے ہیں، ان بیچاروں کو کوئی گھاس نہیں ڈال رہا۔ یہی کہانی ہے شودر اور برہمنوں کی۔ یہ برہمن کلاس ہے، وہ خواہ کسی پارٹی میں ہو، پیپلز پارٹی میں، پی ایم ایل نون میں ہو، پی ٹی آئی میں ہو، یہ برہمن ہی ہیں، سب آپس میں بھائی ہیں، اور ہم شودر لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور ہمیں یہ کسی قیمت پر قبول نہیں کریں گے، خواہ
ہم کتنی بھی ان کی چمچاگیری اور قربانیاں ان کے لیے دیں۔ تو یہ ہے آج کی صورتحال۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔